अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आलिम रोया बाय तहरीर अरशद एपिसोड 83। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं, कौन से नावल आप आगे पढ़ना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट के नावल हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ और उसे कंप्लीट मुकम्मल आपको सुना सकूँ। जैसे ये आलम रोया चल रहा है, ये भी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी और मैं इसे कंप्लीट सुनाऊँगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये नावल कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। सरदार सहन में लोगों के साथ बैठे हुए थे। अकब से उनकी तरफ आदमी झुका। बुरी खबर है, वो ये कहते सरगोशी करने लगा। सुनकर उन्होंने हैरत से उसे देखा। ANF फोर्स ने ट्रेस किया है। ANF पाकिस्तान में इंसाद मंशियात का महकमा 1957 से काम कर रहा है, लेकिन मौजूदा शक्ल में इसका क़याम 1995 में अमल में लाया गया था। लेकिन सरदार लम्हे भर के लिए कुछ समझ ना सके और इंस्पेक्शन टीम ने हर चीज़ का सैंपल लिया है। वो धीरे से कहने लगे, शाज ने उसका केस ले लिया है तो उसी ने उस कोड की खबर बाहर की होगी। मुझे हैरत है उसने हमारा इंतज़ार नहीं किया। पर सरदार, उन्होंने उसे हाथ दिखाया, जब तक तुम उसे सबक नहीं सिखा देते शक्ल गायब करो। वो सीधा खड़ा हुआ। आपके बंदे आपको मायूस नहीं करेंगे। ईद का दिन था तो बाहर गली में कम उम्र लड़कियां ककली डाल रही थीं। ककली कलेर दी, पग मेरे वीर दी, दुपट्टा भर जाईदा। पंजाबी सकाफत। दाजी रजब गेट से अंदर दाखिल होते हुए मिठाई की टोकरी ले आया था। सुलेमान बार बार चारपाई पे पड़ा हुआ सामान देखते बाहर से लड़कियों की आवाज़ सुनकर गुनगुना रहा था। ककली कलेर दी। रस्म के लिए उसने पड़ी पगड़ी को उठाकर हिलाया। पग मेरे वीर दी। बावर्ची खाने से उल्फत उसे मुस्कुराकर देख रही थी। कोहिनूर के जोड़े का दुपट्टा उठाकर उसने हिलाया। दुपट्टा भर जाईदा। रजब ने चारपाई पे मिठाई की टोकरी रखी। फट्टे मुंह जवाईदा। हा ये सुनते वो चौंका। उसने कुनखियों से रजब को देखा। देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। शाज ऊपर हाजरा के साथ चारपाई पे बैठा जंगले से देख रहा था। रजब ने जब से एक नज़र सुलेमान को देखा। उल्फत शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। रजब जाने लगा तो सुलेमान बोला, ईदी। वो रुका। ईदी के जिक्र पर उसने सर उठाकर ऊपर देखा। शाज भाई मेरी। अब्दुल तवाब कमरे में तैयार होते हुए बोला, मेरी भी। शाज ने भौंकड़ा कर मूड से हाजरा को देखा। वो सर झटके हंस पड़ी और वो कहने लगा, नजीब पहलवान गली में जाकर दे दूंगा सबकी। ये सुनते हुए रजब ने सुलेमान से पूछा, ठीक है साले साहब। उसने सर हिला दिया, ठीक है। हाजरा शाज के साथ बैठी थी। वो सर झुका उसके हाथ पर पहने सफ़ेद धात की ब्रेसलेट को देख रही थी। शाज झुककर बैठा, निगाहें सीढ़ियों की जानिब थी। तुम अपने वालिद के लिए फिक्रमंद थी। हाजा ने उसे देखते हुए सर हिलाया। उसने उसे मुतमईन करना चाहा। मैं वो छाता उन्हीं के लिए उन्हें देकर आया हूँ। हाजा ने बात बदलने की सही की। और कहाँ कहाँ गए थे? उस बेचारे से मिलने जो हमारी वजह से अंदर है। वो ठहरा। उसने नज़रें फेर कर उसे देखा। अब मैं उसका वकील हूँ। तुम जहरा से सेटलमेंट करोगे, वो 4 चीज़ लिफ्ट कर देगी। उसने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, मगर इससे जहरा की नौकरी को खतरा है। ये कहते वो रुकी। उसे अब समझ आया। ओह, उसे शाज की तमानियत का राज समझ आने लगा, यानी मुकदमे से पहले केस डिसमिस करने की तरकीब। सुबह तक वो इंसान उस बेकसूर को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सका था। मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कसम से कत्ल नहीं किया। वो दीवानावार डिटेंशन रूम में चिल्ला रहा था। शाज उसके सामने खामोशी से बैठा हुआ था। तुम्हें यकीन है ना मैंने कत्ल नहीं किया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। वो चौंका। तो तुम मेरा केस क्यों ले रहे हो? उसने सादगी से बताया, ये मेरी जॉब है। अच्छा। वो सोचने लगा। उसने उसके सामने एक पर्ची बढ़ाई। तुम इसके मुतालिक कुछ जानते हो? उसने उसे झुक कर देखा, पुतलियाँ सुकेड़ ली। ये PRM कंपनी का प्रोडक्ट है। सरदार के इसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स है। ये नाम सुनते भी इख्तियार बोला था, मैं पहले इस कंपनी में काम करता था। मैं इसमें आने वाले प्रोडक्ट सेक्शन का इंचार्ज था। मुझे प्रोडक्ट मैनेजर ने इस पर अपॉइंट किया हुआ था। वो सरदार का बंदा था और सरदार ने मुझसे भी बहुत फेवर लिए थे। इस कोड के मुतालिक अलिशबा को मैंने बताया था ताकि अगर उसे सरदार या कोई धमकाए तो वो आगे से उन्हें धमका सके। शाज ने अफसोस से आंखें चीनी कर ली।
اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے الشبا کا قتل ہو گیا۔ یہ سن کر وہ رد عمل نہیں دے سکا۔ کیا؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ حاجرہ نے سلیمان کو اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ ہم شور بھی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر بے قصور ہے کہ نہیں، پر ہمیں اسے بچانا پڑ رہا ہے۔ ہماری دنیا تو کالی ہے، پتہ نہیں سلیمان کو دنیا کیوں کالی لگنے لگی ہے۔ شاز نے یہ سنتے اسے دیکھا۔ چھوٹے شرلوک وہ رکا۔ اس نے سیدھا انگلی نیچے کی جانب ہلائی۔ یہاں آؤ۔ وہ اس کی جانب چلا آیا۔ حاجرہ لبوں پر نرم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بہن کیا بتا رہی ہے؟ اس نے حاجرہ کو دیکھا۔ تمہیں دنیا کالی لگتی ہے؟ سلیمان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ شاز تاثر نہیں دے سکا۔ وہ عبدالتواب کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ شاز نے ہنستی ہوئی حاجرہ کو دیکھا۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ وہ اب ٹوٹا ربط جوڑنے لگا۔ چیئرمین سردار کی ڈمی ہے اور سیکرٹری اس کا بندہ۔ مگر چیئرمین خود اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیا ہے جو چیئرمین نے اس پر سے اپنی شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا۔ افواہیں ہیں فائنینشل افسر اور سی او او اس کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے ہیں چیئرمین کا کوئی اسکینڈل نکلے، کمپنی کو نقصان ہو اور کوئی اور اسے اوورٹیک کر لے۔ یہ سن کر حاجرہ کہنے لگی، مطلب تم یہ بھی چاہتے ہو چیئرمین برباد ہو، مگر اس کی مدد بھی کرنا چاہتے ہو کہ تم اس سے سردار کے خلاف استعمال کرو۔ اس نے سر کو خم دیا۔ شاز۔ حاجرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کسی کی درد کو استعمال کر کے پیسہ کمانا کیسا لگ رہا ہے؟ وہ لب دبائے سوچنے لگا، پھر اس نے لب کھولے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم وکیل ہیں، ہیومینیٹیرین نہیں۔ وہ اب جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ حاجرہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تتلی ساخت میں بنی پن باہر نکلی تو اس کی آنکھیں جگمگائی۔ میری پن؟ شاز۔ وہ پن مجھے پیچھے اس کچھوے کی جانب لے گیا۔ اور اس کے بالوں میں لگانے لگا، اس سفید خرگوش کے لیے جس نے مجھے عالم رویا کا راستہ دکھایا۔ حاجرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاتھوں پر تتلی کی شیپ محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اسے دیکھا۔ تم نے یہ ناول پڑھا ہے؟ شاز اپنا ہاتھ آگے لے کر آنے لگا۔ لندن کے تھیٹر میں کچھ بچوں کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا۔ تم نے بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہاری زندگی بہت ٹف تھی، پڑھائی اور جاب میں الجھی ہوئی، اور میری بھی الجھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں ملا لیے۔ تم نے مجھے عیدی نہیں دی شاز۔ اس نے گنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کل میں نے تم پر بہت خرچہ کیا ہے۔ اس نے دلیل پیش کی۔ وہ تو تحائف ہے، عیدی ہوتی ہے۔ کیا چاہیے؟ اس نے بے تاثرانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بولی، سادہ سگریٹ پینا بھی چھوڑ دو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اوکے۔ اس نے پوری امید سے اسے دیکھا اور پھر پلکیں جھکا لی۔ مجھے امید ہے اگلی عید پر میں تم سے کچھ اور مانگوں گی۔ عبدالتواب کمرے سے نکل آیا۔ چلیں؟ شاز نے اسے دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر ہلکے کریم رنگ کی واسکٹ میں ملبوس تھا۔ قمیض کی آستینیں تھوڑی نیچے فولڈ کی ہوئی تھی۔ اب چہرے پر داغ نظر نہیں آ رہے تھے۔ حاجرہ اٹھ کر اس کی جانب جانے لگی۔ چلو حاجرہ۔ شاز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اللہ دیتا بیٹھک میں ان سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ الفت اور بانو نسرین کوہ نور کے پاس کمرے میں تھی۔ میں اعظم کی معلومات کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر اللہ دیتا کو دیکھا۔ کب تک آؤ گے؟ اس نے بتایا۔ وہ بس 2 منٹ میں آ جاؤں گا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک۔ شاز اٹھ کر جانے لگا۔ بیٹھک میں خاموشی چھا گئی۔ اللہ دیتے نے تمہید باندھی۔ آج آپ لوگ یہاں میرے گھر میری بہن کا رشتہ لینے آ تو گئے ہیں۔ کوہ نور نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ ان سب نے اسے دیکھا اور پھر وہ عبدالتواب کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ لڑکا حلفاً اقرار کرے یہ سب چھوڑ چکا ہے۔ بختر روا بے اختیار بولے، تمہارے لیے حلف کوئی مذاق ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ حلف نہیں اٹھا سکتا، مگر ہر بات پر حلف کو لے کر آنا درست نہیں۔ ہر بات؟ سلیمان علی اور ولی کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا۔ حاجرہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ عبدالتواب نے اسے گھورا، مگر اس نے اسے نظر انداز کیا۔ سوچ رہی تھی، یہ باتیں ہو جانی چاہیے۔ برفی باہر بھونک رہا تھا۔ یہ حلف اٹھا لے تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ شکر کرے میں اپنی بہن دے رہا ہوں، نہیں تو مجھے اس کے حلف پر بھی یقین نہیں۔ کیا کہا؟ عبدالتواب گرم ہو گیا۔ اندر الفت اور بانو نسرین چونک گئی۔ بخت روا نے اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ عبدالتواب۔ اللہ دیتے نے اسے دیکھا۔ آ گیا اپنی حرکتوں پر؟ اس نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے نہیں کرنا رشتہ۔ بانو نسرین باہر چلی آئی۔ انہوں نے حاجرہ کو کچوکا لگایا۔ بولو کچھ۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یہ ہمیشہ سے بدتمیزی کرتے ہیں، پہلے بھی یہی کیا تھا انہوں نے، کیوں برداشت کرے ہم ان کی بدتمیزیاں؟ اللہ دیتا برہم ہو گیا۔ تو یہاں تماشا لگانے آئی ہیں آپ؟ حاجرہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، اس لیے کہ میرا بھائی اور آپ کی بہن ایک دوسرے کے قابل ہے۔ اچھا، اس نے بہتان لیا۔ اللہ دیتے نے اٹھتے ہوئے
उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उठिए और निकले यहाँ से। हाजरा साड़ी का पल्लू संभालते हुए उठी। देखिए अब आप हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। कोहिनूर बाहर दहलीज पर आई। अब्दुल तवाब गुस्से से बाहर जाने लगा। जैसे वो बाहर निकला, सुलेमान अंदर आते हुए उसे देख कर तासुर नहीं दे सका। वो हैरत से सबको देख रहा था। चंद लम्हे गुजरे तो वो पलटा और वो डरते हुए उसके पीछे जाने लगा। बर्फी भी भोंकते हुए उसका ताक़ुब करने लगा। हाजरा ने उसे पुकारा, अब्दुल तवाब रुको, क्या करूँ मैं इस लड़के के गुस्से का। हाजरा बाहर निकलने लगी तो बानो नसरीन ने उसका बाजू गिरफ्त में लिया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है ना। उसने उन्हें देखा और फिर धीरे से कहने लगी, मैं यहाँ खामोश हूँ ना, यही बहुत है। नहीं तो अगर मैंने कोहिनूर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो बहुत तमाशा होगा। वो कुलसने लगी। लड़की अब्दुल तवाब के पास गन है। कोहिनूर घर की बैरूनी दहलीज की जानिब चली आई और हाजरा को धक्का मार कर गली में जाने लगी। आह, ये देखो जरा इसको। वो खुद को संभालते हुए सीधी खड़ी हुई। सुलेमान अब्दुल तवाब को देखने के लिए गली से निकला। कोहिनूर ने उसका ताक़ुब किया। किधर गया है वो? उसने उसके शाने पर हाथ रखा। सुलेमान ने दाएं जानिब देखा और कोहिनूर ने बाएं। नहीं है, साथ वाली गली में देखते हैं। कोहिनूर उसका हाथ थामे आगे बढ़ी। पिछली गली से शाज निकल कर आया। उसने पुतलियां सुकेड़ कर देखा, ये बच्चे। वो उनकी जानिब आने लगा। बर्फ की रफ्तार में वैगन उनके दरमियान आ गई। हाजरा साड़ी संभालते हुए गली में चल रही थी। शाज गुजर कर आगे आने की कोशिश कर रहा था। अम्मा! सुलेमान के चिल्लाने की आवाज़ पर ठिठक गया। छोड़ो छोड़ो इसे। कुछ आदमी जबरदस्ती वैगन में सुलेमान को लेकर जा रहे थे। कोहिनूर ने उन्हें रोकना चाहा, मगर उन्होंने उसे भी वैगन में खींच लिया। शाज आगे आया तो वैगन का दरवाज़ा बंद हुआ। उसने जोर से वैगन का दरवाज़ा खटखटाया। खोलो दरवाज़ा। हाजरा तेजी से गली से निकलने लगी। शाज, हाजरा वहीं रहो। हाजरा बौखला कर दाएं बाएं देखते हुए शोर मचाने लगी। रज्जब, चचा जी, पहलवान जी। बर्फी मुसलसल भौंक रहा था। वैगन स्टार्ट होकर मुड़ी। बर्फी दरमियान में आया मगर खौफ से आगे निकल गया। कोहिनूर और सुलेमान अंदर शोर मचा रहे थे। शाज भाई, वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। शाज भाई, बर्फी भौंक रहा था। बर्फी हुनूस भौंक रहा था। शाज उनके सामने आया मगर वैगन बर्फ की रफ्तार में उसे मार कर आगे चल निकली थी। चल चल निकल गई। ठक की आवाज़ पर सड़क पर आते हुए हाजरा ने सामने देखा। उसकी आंखें सर्द पड़ गई। शाज, वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। गले से उसका मिसवाह लॉकेट बाहर निकल आया। सर से खून निकल रहा था। दाएं जानिब से अब्दुल तवाब वापस लौट रहा था। उसके करीब से वैगन गुजरी। सुलेमान ने उसे देखकर खिड़की का शीशा बजाया। बाओ! कोहिनूर भी चिल्लाई, ताबे। उसने मुड़कर देखा तो आदमी ने उनका सर झुका दिया। इस सुलेमान की आवाज़। अकब से उसे हाजरा की चीखने की आवाज़ें आई। रजब, सलाहुद्दीन साहब और बख्त रवा सब गली में इकट्ठे हो गए। रजीब पहलवान ने गेट खोला। हाजरा लड़खड़ाते हुए कदमों से शाज के करीब आते झुकी। इस सब में बर्फी के भौंकने की आवाज़ वाज़ह थी। उसकी भौंक में इश्तियाल था। वो मुश्तिल सा वैगन के पीछे जा रहा था। अब्दुल तवाब ने नासमझी से उसे देखा। उसने गन निकाली और फायरिंग करने लगा। वो दौड़कर उनके पीछे गया मगर वैगन बहुत दूर निकल गई। बर्फी आंसुओं से वही रुका भौंक रहा था। उसका मालिक अगवा हो चुका था। शाज। हाजरा झुक कर बैठी। उसकी आंखें नीम खुली हुई थी। बानो नसीन और उल्फत घर से बाहर निकली। दोनों माओ का दिल डूब चुका था। एक का बच्चा अगवा हो चुका था, एक का मौत के मुंह में जा चुका था। वक्त रवा दिल थामे सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। आसमान घूम रहा था, नजर फिर गई थी। अब्दुल तवाब दौड़ता हुआ उनकी जानिब आया। जमीन पर लहू लहान शाज को देखकर सुन हो गया। उसकी आंखें नीम खुली थी। नजरों के सामने मिसवाह लॉकेट का हाजरा मिसफा लॉकेट और हाजरा थी। वो साकित हो रहा था। इसका मतलब है वॉच टूअर। उसकी आंखें बंद होने लगी। हाजरा ने खून से भरे हाथों से उसका चेहरा धपधपाया। शाज, हमारे साथ रहो। उसने दीवानगी से लोगों को देखा और चिल्लाई, गाड़ी निकालो। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। अल्लाह तुम्हारे और मेरे दरमियान जुदाई में निगहबान और मुहाफिज हो। कीजो और जोहेब अपने खौफजदा बच्चों को संभाल रहे थे। अली और वली बुत बने गली के बाहर देख रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था, अभी अभी कुछ देर पहले उनके साथ खेलने वाला सुलेमान अगवा हो चुका था। अल्लाह देते ने गैस से अब्दुल तवाब का गिरबान पकड़ लिया। हो गए खुश, ले लिया अपना बदला। तलाल उन्हें छुड़ा रहा था। मेरी जवान बहन अगवा हो गई। वो निढाल होते घुटनों के बल गिर कर बैठने लगा। रजब बर्फ का बना वहीं खड़ा रहा। उसने हमसे बदला ले लिया है। वो अब सुलेमान और कोहिनूर को यरगमाल बनाएगा और हमसे अपना माल लेगा। आयब्रो उठा। माल कहाँ है? उसने जख्मी शाज को देखा। किसे पता, हम जान भी सकेंगे कि माल कहाँ है। सड़क पर गाड़ी आ रुकी। रजब ने सर उठाकर देखा। वह हमसे बहरीन स्मगलिंग करवाएगा। यूनानी कहते थे नसीब नागज़ीर है। आज उन्हें महसूस हो रहा था नसीब कितना नागज़ीर है। अब्दुल रफ़ीक गाड़ी से निकलते हुए पत्थर का हो गया। शाज को वो अस्पताल ले कर जा रहे थे।
ہٹ اینڈ رن۔ سانس جیسے تھم گئی، اسے ماضی سے شاہ نواز کا حادثہ دہراتا ہوا دکھائی دیا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ میں سوچتا ہوں، وہ سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں۔ جب میں مروں گا تو کیا میرا جنازہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا شاہ نواز کا تھا؟ کیا میرے لیے بھی ہر آنکھ ویسے ہی اشکبار ہوگی جیسے شاہ نواز کی ہوئی تھی؟ برے سے برا، بد سے بد ان کے لیے رنجیدہ تھا۔ شاید شاہ نواز اس دنیا کے لیے نہیں تھے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے رجب کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، اس نے گہری سانسیں لی۔ میں ماضی کو دہرانے نہیں دوں گا، میں ماضی کو دہرانے نہیں دوں گا۔ کچھ لمحے بعد حاجرہ نے ساڑی کا کپڑا پھاڑ کر شاز کے سر پر پٹی باندھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ اس سے سر پر گولی لگی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا، سر پر اسے کچھ دیر پہلے اپنے گھر کو ایک ساتھ دیکھ کر خواہش یاد آئی۔ سب ایسا ہی رہے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے۔ کیا یہ تھی میری عیدی جو سالوں بعد آئی تھی؟ ان کے خاندان کے 2 افراد اغوا ہو چکے تھے۔ ان کا شوہر موت کے منہ میں تھا۔ اس کا شوہر موت کے منہ میں تھا۔ اس کی زندگی ایک مرتبہ پھر سے الجھ چکی تھی۔ اسپتال میں کشمیری خاندان داخل ہوا۔ شاز کو آپریشن تھیٹر میں لے کر جایا جا رہا تھا۔ حاجہ نے خون آلودہ ہاتھ سے شاز کا فلپ موبائل پکڑا ہوا تھا۔ سامنے سے اس کا سابق موکل چلا آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ دیوانہ وار آگے چلی آئی۔ وہ تاثر نہیں دے سکا۔ میں تمہیں تمہارے خلاف رکھے سارے ثبوت دے دوں گی۔ پلیز میری ایک آخری بار مدد کر دو۔ بیرسٹر حاجرہ کی یہ حالت حیران کر دینے والی تھی۔ اس قدر مایوس، اس قدر قابل رحم۔ میں نے تمہیں تب بچایا تھا جب تمہارے ڈیفنس میں ایک گواہ بھی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو نا تمہارا کیس کتنا سخت تھا؟ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیسے بچایا تھا۔ میں تمہاری سیویئر تھی۔ پلیز پلیز آج تم میرے سیویئر بن جاؤ۔ اسپتال کی عزت بچانے کے لیے اس کے اسٹاف نے خود کو اس سے الگ کر لیا تھا۔ مرحومہ کی والدہ کٹہرے میں کھڑی تھی۔ ان کی آواز رونے کے سبب گیلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ہماری بیٹی کا آپریشن کر دیا۔ انہیں ہماری اجازت لینی چاہیے تھی۔ حاجہ جراح کے لیے اٹھی اور ان کی جانب آئی۔ آپ اپنی بیٹی کو آپریشن سے 2 روز قبل اسپتال داخل کروا کر گئی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی۔ اس نے بھاؤ اٹھایا۔ کیوں؟ اس کی طبیعت خراب تھی۔ کارونر گواہی دے رہے تھے۔ مرحومہ کی موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی تھی۔ پروسیکیوٹر کے سوالات جاری تھے۔ اور موت کے دوران ان کی صورتحال کیسی تھی؟ ان کی باڈی میں پین کلر انجیکشن کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے سینئر گواہی دے رہے تھے۔ میں نے خود کیس چیک کیے ہیں۔ مرحومہ ویسے ٹھیک تھی، بس معمولی درد تھا۔ ان کا آپریشن تب ہوا جب میں ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ حاجہ اٹھی اور جراح کے لیے ان کے سامنے چلی آئی۔ مرحومہ کو ایبڈومینل درد رہتا تھا۔ جی۔ مرحومہ کو خون کی کمی تھی۔ جی۔ وہ کم عمر تھی۔ جی۔ کیا کم عمری کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا؟ جی۔ مرحومہ کی کم عمری کے سبب سی سیکشن ہونے کا خدشہ تھا۔ آبجیکٹ یور آنر، ڈیفنس گواہ کو مس لیڈ کر رہی ہے۔ سسٹین، آپ نے میرے موکل سے لنکڈ پچھلے کیس بھی دیکھے تھے۔ جی۔ سابقہ کیسز میں میرے موکل اسسٹ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ جج صاحب نے گواہ پر زور دیا۔ آپ جواب دیں۔ جی۔ آخری ایام میں ان کی باقی علامات کو دیکھتے آپ ڈاکٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ پروسیکیوٹر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئی آبجیکٹ یور آنر، ڈیفنس کونسل عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جواباً وہ بولی، یور آنر میں صرف ان سے ان کی رائے لینا چاہتی ہوں۔ اوور رولڈ۔ بتائیے، ایسی صورتحال میں آپ پیشنٹ کے گھر والوں کو کال ملاتے کہ ان کا علاج کرتے؟ بتائیے۔ وہ حال میں اس کے روبرو کھڑا تھا۔ میں تمہیں سب ثبوت دے دوں گی، بٹ پلیز سیو مائی ہسبینڈ، پلیز سیو مائی ہسبینڈ، پلیز۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ پلیز۔ محبت اس پیر جیسی ہوتی ہے جو رومی کو بھی درویش بنا دیتی ہے۔ پلیز وہاں رہو، ڈاکٹرز پر نظر رکھو، پلیز۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پلیز۔ جواباً اس نے مٹھیاں بھیجے، لب کھولے۔ آئی ایم سوری۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ آئی نو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے سارے ثبوت دے دوں گی، بٹ پلیز سیو مائی ہسبینڈ، اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بے اختیار بولی۔ جسٹ اسٹے دیر پلیز۔ اور اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے۔ وہ آنسو پوچھنے لگی۔ تھینک یو۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بمشکل ذرا مسکرائی۔ تھینک یو۔ اسپتال میں خاموشیاں، مایوسیاں، تاریکی اور اداسیاں چھائی ہوئی تھی۔ بانو نسیم حاجرہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہلکے پیچ رنگ بلاؤز پر خون کے دھبے تھے۔ گردن اور ہاتھوں پر بھی خون کے دھبے تھے۔ شاز اٹھتے ہی بچوں کو ڈھونڈنے جائے گا، وہ اسمگلنگ پر جائے گا۔ بانو نسیم پیشن گوئی کر چکی تھی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے اس کے باپ کو پھنسایا تھا اور اب وہ اسے پھنسائے گا۔ اس نے میرے شوہر پر الزامات لگائے۔ اس نے میرے شوہر کو مافیا سے منسلک کیا تھا۔ تفتیش کے نام پر وہ اس پر الزامات لگاتے رہے۔
हाजरा ने आंसू साफ किए। उसे अपने बाप की वजाहत याद आ रही थी। वो उसके सर पर हाथ रखे कसम खा रहा था, मैंने उसे नहीं फंसाया, या सरदार ने बाकी सबको बचा लिया था। बानो नसीन माजी को याद करके मुस्तकबिल से खौफजदा थी। पुलिस वाले उनसे कह रहे थे, बीवी तुम्हारा शौहर माफिया से है, मंशियात और असलहा सप्लाई करता है, वो डकैत है, उसने कत्ल किए हैं। उनका दिल तेजी से धड़का। माजी दोहरा रहा था, चीता बदमाश, माफिया, 25 कत्ल, स्मगलिंग माल। उन्होंने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। अगर वो दूसरे मुल्क खुदा न खास्ता फंस गया तो उसे यहाँ भेजा जाएगा। तुमने कहा था यहाँ जुर्म करोगी तो तुम्हारा मुकदमा वहाँ चलेगा। उसने कुल्फत से उन्हें देखा। वो उम्मीद से पूछ रही थी, वहाँ खतरा है, अगर कुछ हो गया तो? वो बौखला गई। क्या वो वापस आ सकता है? तुमने कहा था ना। बानो, उसकी आवाज़ भीग रही थी। आपको वाकई लगता है ऐसा होता है? वो सिसकने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी। उसका नादास्तगी में कहा हुआ जुमला बानो नसीन की कितनी बड़ी उम्मीद बन चुका था। उसे उन्हें शमसा समझकर चाकू से खौफजदा करना याद आ रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आपको क्या लगता है? पलकों से आंसू पार हुए। मैं उसके स्मगलिंग पर जाने के जिक्र पर भी क्यों डरती थी? बानो इस वक्त कुछ भी खिलाफ तौका नहीं सुनना चाहती थी। ऐसा नहीं होता, जहाँ क्राइम हुआ हो मुजरिम को उसे वहीं भुगतना पड़ता है। उनकी उम्मीद टूट गई। वो हज़न के आलम में उसके चेहरे को देखने लगी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। तो फिर तुमने मुझे ये क्यों कहा था? तुम्हारा मुकदमा वहाँ चलेगा, कहना क्या चाहती हो तुम? वो अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। पूछना मुश्किल हो रहा था। हाजा की आंखों से मुसलसल आंसू टूट रहे थे। अगर कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाऊंगी। सरदार उसे फंसाएगा, वो अपना बदला लेगा। उन्होंने उसका बाजू गिरफ्त में लेकर उसे झंझोड़ा। अब वो उनसे नजरें नहीं मिला रही थी। जब एक फॉरेनर दूसरे मुल्क में जुर्म करता है तो उसके पास सिर्फ इतना इख्तियार होता है कि वो अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करे ताकि उसके लिए कुछ आसानियां हो सके, या अगर वो चार्ज होने से पहले दूसरे मुल्क चला जाए और पीछे से चार्ज हो तो वो मुल्क उसे वापस भी भेज सकता है। अगर उन मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा हो तो और बाज़ सूरत हाल में केस अपने मुल्क में भी प्रोसिक्यूट हो सकता है। बानो को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब उसे कैसे रोके? वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। मैं उसे नहीं जाने दूंगी, नहीं। उसके बालों से पिन लटकते हुए गोद में आ गिरी। उसने मैकेनिकी अंदाज में उसे देखा और उसे उसकी कही बात याद आने लगी, उस सफ़ेद खरगोश के लिए जिसने मुझे आलम रोया का रास्ता दिखाया। आलम रोया? वो सिसकने लगी। बानो नसीन ने उसे देखा। उसे गुलशन की ज़िंदगी आलम रोया लगती थी। कीजो को उसकी ज़िंदगी आलम रोया लगती थी। हम बिना एक दूसरे के मसले समझे, एक दूसरे की जंगों से गाफिल, एक दूसरे की ज़िंदगियों को आलम रोया कह देते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। बानो नसीन की सफाक सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने कोई तासुर नहीं दिया। उसका बाप तुम लोगों की वजह से मरा, उसका सरपरस्त तुम लोगों की वजह से मरा। वो बर्फ की पुतली बन चुकी थी। काश इंसान जिंदगी के आगे ऑब्जेक्शन कह सकता। वो उस पिन को देखते हुए घुमा रही थी। यूनिवर्सिटी क्लास में लेक्चर चल रहा था। वो पिन तब भी उसके हाथ में थी। प्रोफेसर उन्हें मूक ट्रायल के लिए तैयारी करवा रहे थे। वो उस पिन को देखते हुए घुमा रही थी। उसने खुफकी से नाक सुकेड़ी। ये भी और दूसरे लड़कों जैसा निकला। ऑब्जेक्शन बहुत अहम मौजू है, नए वकला इसमें गलती करते हैं। उसने सर उठा कर देखा। आपने कभी भी ओपनिंग आर्ग्यूमेंट और क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं करना। ये एक बहुत अनप्रोफेशनल अमल होता है, मगर अगर कोई बहुत नापसंदीदा बात हो तो आप कर सकते हैं। उसने दोबारा से सर झुकाया। क्या उसने प्रैक्टिस शुरू कर ली होगी? बार बार ऑब्जेक्ट नहीं करते। हकीकी कोर्ट रूम में ऐसा बहुत कम होता है। क्या वो वकील बन गया होगा? तलबा प्रोफेसर साहब का लेक्चर बगौर सुन रहे थे। आपने मुखालिफ वकील के सवाल के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट करना है। विटनेस के जवाब को आप सिर्फ इस सूरत हाल में ऑब्जेक्ट कर सकेंगे कि वो फैक्ट नहीं, उसका कयास या राय हो राय सिर्फ इंस्पेक्टर एक्सपर्ट विटनेस दे सकते हैं, और अगर फैक्ट दुरुस्त हो तो आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। जो करेगा उसे ओवररूल कर दिया जाएगा। उसे गुस्सा चढ़ा। मैं क्यों सोच रही हूँ उसके मुतालिक? गैर ज़रूरी सवाल पर ऑब्जेक्ट क्यों करे? क्यों कि उसका जवाब जज साहब के फैसले पर असर डालता है और अदालत में समाअत का रुख मोड़ देता है। कभी कभी
فیکٹ بھی غیر ضروری رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ مس لیڈنگ سوال پر آبجیکٹ کریں، جبکہ وہ بدل گیا ہے۔ ایک بھی بار اس نے مجھے خط نہیں لکھا، کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ پروفیسر، کوئی جج صاحب کی رولنگ پر آبجیکٹ کر سکتا ہے؟ ایک دم اس کا سر اٹھا۔ میرا دھیان کہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، پر یہ قانونی ہے۔ وکیل جج کی رولنگ پر آبجیکٹ کر سکتا ہے۔ ایکسیپشن، آئی ٹیک ایکسیپشن کو آبجیکشن کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہاجرہ، غور سے سنو۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی رولنگ کے بعد زیادہ مزاحمت کرنی چاہیے۔ جج صاحب اس آبجیکشن کو بھی رد کر سکتے ہیں، اور اس سے جج صاحبان کی ہتک عزت ہوتی ہے۔ حال میں اس کی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھی۔ اگر جج صاحبان کی انسان ہو کر ہتک عزت ہوتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے آبجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں کے سامنے آبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے مخالف کیوں لگ رہے ہوں۔ اللہ کی رولنگ سسٹین کر کے بھی رحم کرتی ہے، اور اوور رول کر کے بھی۔ دا چین ری ایکشن اسٹریٹجی۔ وہ یہ کہتے کرب سے مسکرائی۔ الفت اس کی جانب چلی آئی۔ وقت روا اور رجب دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ہم پر پے در پے حملے کیے، اور یہ حربیات مخالف کو دبانے کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آپریشن تھیٹر میں شاز کے گرد ڈاکٹر اکٹھے تھے۔ آبجیکشن مارکس کے ذریعے وہ سانس لے رہا تھا۔ وہ سفید خرگوش کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ یکدم آنکھیں چمک گئی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ بہتی ندی طلائی کی دنیا، بلند و بالا درخت، باد نسیم، وہ عالم رویا کی دنیا تھی۔ وہ سبزے پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ سفید تتلیاں ہر جگہ تھی۔ سٹر سٹر کی آواز سنائی دی۔ شاز عقب سے آواز سن کر وہ مڑا۔ شاہ نواز؟ اس نے دیکھے بغیر وہ آواز پہچان لی تھی۔ سامنے شاہ نواز کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے چلا آیا۔ شاہ نواز رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ اسے ایک عرصے بعد دیکھ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ اس نے اسے چھوا۔ چہرے کے تاثرات بآسانی بدل رہے تھے۔ اب تمہیں احساس پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ یوں لگا روا روا کپکپا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ فوت؟ اس نے سر ہلایا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ ہم عالم رویا میں ہیں، وہ سادگی سے بولا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ آؤ میں تمہیں گھر لے کر چلوں۔ آپ کا گھر بھی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ وہ سبزے پر سے گزر رہے تھے۔ ندی کنارے پھول کھل رہے تھے۔ وہ حیرت سے ایک نظر انہیں دیکھتا، اور پھر اسے ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ ہاجرہ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ الفت اس کے قریب کھڑی تھی۔ عبدالرفیق تھوڑے فاصلے پر اس کے ساتھ بیٹھا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھ کر بے اختیار پوچھا، شاز؟ اس نے اسے تسلی دیتے کہا، فکر مت کرو، وہ ٹھہرا۔ وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہے۔ اس کا دل کچھ مطمئن ہوا۔ اچھا۔ ان کی گفتگو سنتے الفت کی آنکھیں پھیلی۔ دوسری جانب عبدالتواب کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا۔ روبرو رجب تھا۔ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس ہمیں اس کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے۔ بے بسی کا یہ عالم تھا۔ وہ سودے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سارے پتے کھل چکے تھے۔ عبدالرفیق تحمل سے اسے بتا رہا تھا، شاز کے سر پر چوٹ لگی ہے، وہیں جہاں اسے آج سے کچھ سال قبل گولی لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا اس کے ساتھ دماغی مسئلہ تھا۔ وہ آج زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا زخم زیادہ سنگین نہیں تھا۔ گولی اندر نہیں گئی تھی، پر وہ آگے سے پیچھے سائڈ پر گئی تھی، اور یہ پوسچر انسانی جان کے حق میں ہوتا ہے۔ تمہارے جانے کے ابتدائی سالوں میں اس نے پریکٹس کی، سردار کے لیے بھی کام کیا۔ تمہارے خط آتے تھے، مگر وہ جواب نہیں لکھتا تھا۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ تمہارا LLB کا آخری سال تھا۔ اسے سردار نے لندن بھیجا تھا۔ وہ تم سے ملنا چاہتا تھا، مگر اگر وہ پکڑا جاتا تو تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اس نے لب دبایا۔ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تم سے پاکستان میں ملے گا۔ اسے امید تھی تم واپس آؤ گی۔ اس نے واپس آ کر سردار سے کہا تھا وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ میرے سمجھانے پر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ تم سوچتی ہوگی کہ کیا اس نے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی ایک نارمل زندگی جینے کی؟ وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اس نے واقعی سوچا تھا، یہ ایک بار نہیں 1000 بار سوچا تھا۔ لندن میں اس کا سفر بے حد تناؤ میں گزرا تھا۔ وہ اپنی پہچان کھو چکا تھا۔ وہ ایک انکاری ہو کر زندگی جی رہا تھا۔ وہ اپنا کیریئر، اپنی محبت، اپنی پہچان، ہر چیز کو انکار کر چکا تھا، اور وہ ایک ایسے انسان کی زندگی جی رہا تھا جو وہ تھا ہی نہیں۔ سردار نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ روس جا کر روسی مافیا سے ایک سودا کریں۔ اسے اب اس کے کہے روسی سلینگ یاد آ رہے تھے۔ موچی جوتا،
روسی مافیا دنیا کی خطرناک ترین مافیا ہے اور روس کے لوگوں کا شمار دنیا کے شفاق ترین اور بے حس لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ سفر اس کی زندگی کا کٹھن ترین سفر تھا۔ اس مافیا میں ٹانگ یا کندھے پر چوٹ لگنا تو کچھ تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض دفعہ اپنا علاج اور مرہم پٹی اس نے خود کی۔ اسے اس کا بڑا سا فرسٹ ایڈ باکس ہی دکھائی دیا۔ پروفیشنل نہیں ہوں پر کر لیتا ہوں۔ شاہنواز نے اس کا نام شاز رکھا تھا۔ شاز و نارو والا، شاز غیر معمولی، انوکھا، لاکھوں میں ایک۔ سر میں گن شاٹ کے بعد سروائیول ریٹ 5% ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نارمل زندگی گزارنے کا ریٹ 3%، یعنی اس سے بھی کم۔ امریکہ میں ایسا ہی کیس ایک عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ عورت گن شاٹ کے بعد کچھ ماہ ہی کام پر جانے لگی تھی، مگر شاز اتنا بھی شاز نہیں تھا۔ اسے بظاہر چوٹ زیادہ نہیں آئی، مگر آپریشن کے دوران ڈرگز کی وجہ سے اس کے دماغ کے بعض حصے متاثر ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا لمبک سسٹم متاثر ہوا ہے، یعنی احساسات کو پہچاننے میں دشواری۔ آپریشن کے بعد جب وہ جاگا، اسے بولنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ بولنا پڑھنا سب بہت مشکل تھا۔ اس پر جذباتی وار ہوا تھا۔ کیا تم مجھے بھول گئے تھے؟ کیا تم نے مجھے ایک بار بھی یاد نہیں کیا تھا؟ وہ خود کو اس سے پوچھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آنکھ سے ایک اور آنسو ٹوٹا۔ 2 روز بعد پہلی مرتبہ اس نے 2 لفظ کہے، شاہنواز، ہاجرہ، اور اسے یہ بالکل نہیں پتا تھا یہ 2 لوگ کون تھے۔ یہ 2 لفظ کوئی چیز تھے یا کسی کے نام تھے، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر اور طبیب نفسی اس نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا، یہ 2 لوگ کون ہیں؟ یہ اس کی تھراپی میں مدد کر سکتے ہیں۔ الفت کو یہ سنتے بے اختیار یاد آیا۔ وہ بے تاثر چہرہ ایک دم احساسات سے تبدیل ہوا تھا۔ اس نے غیظ سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گلا دبایا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے اسے ایک طرف دیوار سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگے۔ میری بیوی تک اپنا ذہن مت لے کر جانا، نہیں تو میرے ہاتھ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ قہر سے اس کا گلا دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اس عورت کو ہمیشہ محفوظ رکھتا آیا ہوں۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کروں گا؟ وہ بے حالی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھپتھپانے لگی۔ جی، اگر چاہتی ہو تمہارا بیٹا صحیح سلامت رہے تو آئندہ اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس نے جھٹک کر اس کا گلا چھوڑا۔ وہ چلاتے ہوئے زمین پر گری۔ وہ کہنے لگی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں نے شاز کو کبھی غصہ کرتے یا تاثرات دیتے نہیں دیکھا، مگر ہاجرہ کے ذکر پر اس نے تاثر دیا تھا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا اور اب اسے یاد آیا، یعنی شاہنواز کی موت میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ ایک دم میز بجا کر سیدھا بیٹھا۔ نہیں، وہ رد عمل نہیں دے سکی۔ اس نے تیر سے میز بجائی۔ میں نے کہا نا، نہیں تو نہیں۔ وہ غصے سے گہری گہری سانسیں لینے لگا اور شاہنواز کے بھی اب عبدالرفیق یاد کرنے لگا۔ تم جیسے لوگ مایوس ہو کر ظلم کو عام کرتے ہیں، شاز نے ترقی بترقی جواب دیا، اور تم جیسے لوگ دنیاوی متاع کے لیے سچے اصحاب کھو دیتے ہیں۔ اس نے تڑپ کر ہاتھ ہلایا۔ چل، اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ ایک دن پائی چکا دوں گا حرام مال سے۔ وہ ٹھٹھا کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑنے لگا۔ اتنی ہمت ہے؟ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے لٹایا، مگر اس نے ذرا آواز نہیں کی۔ اتنی ہمت ہے کہ شاہنواز کے حلال مال کا بدل تم سے اپنے حرام مال سے دو گے؟ حال میں وہ بتانے لگا۔ سردار کو جب علم ہوا کہ اسے اپنے ماضی کے متعلق کچھ یاد نہیں، اسے یاد آیا لاہور ڈاکٹر نے اسے یہ بتایا تھا۔ یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے اسے تمہارے اور تمہارے خاندان کے خلاف من گھڑت باتیں بتانی شروع کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ پاکستان لا چکا تھا۔ شاز، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے؟ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ یاد آتا ہے۔ کیا؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پتلیاں سکیڑ کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہاں واپس آ رہا تھا۔ ہاجرہ کو ہانی کو منانا تھا۔ اس کی یادداشت حادثے کے اس دن پر رک گئی تھی جس دن اس نے شاہنواز کو کھویا تھا۔ وہ پہلے سے اس سکتے میں تھا اور اس حادثے نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ اسے دوبارہ سے شاہنواز کی موت کا بتانا، یعنی اس سے گزارنا جس سے وہ سالوں پہلے گزر رہا تھا۔ پھر وہی بدلے کی آگ، پھر وہی نفرت، پھر وہی تکلیف۔ مگر سردار کو اس سے کیا حاصل ہوتا؟ دیکھو، سردار اس کے بازو جھنجھوڑ رہے تھے، یہ تمہاری زندگی ہے۔ وہ حیرت سے پانی سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
اس لڑکی نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر تمہارا خاندان تباہ کیا ہے، تم اس سے بدلہ لے رہے تھے، تم انگلستان گئے تھے۔ اسے ماضی سے جھلکیاں دکھائی دیتی تو اس کا سر درد سے پھٹنے لگتا۔ نہیں، اس نے اپنا سر دونوں اطراف سے پکڑ لیا۔ جب وہ اس کا دماغ خالی کر کے جاتا میں اسے ماضی کے قصے یاد دلانے کی کوشش کرتا۔ حاجہ نے اسے دیکھتے ہوئے لب دبا لیے۔ تو وہ اس لیے اس پر یقین کرتا تھا، وہ چاہتا تو اپنی غلطیاں اس سے چھپا سکتا تھا، تو وہ اس لیے اس پر یقین کرتا تھا کیونکہ اس نے اسے اس کی محبوب عورت یاد دلائی تھی، وہ عورت جس کے ساتھ وہ دوبارہ سے نارمل زندگی گزار سکتا تھا۔ کیا اس نے واقعی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ وہ خالی خالی آنکھوں سے عبدالرفیق کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سردار جو کہہ رہا ہے وہ میری یادوں میں موجود ہے۔ میں انگلستان گیا، میں نے اس کے خطوط کا جواب نہیں دیا، مگر مجھے لگ رہا ہے یہ غلط ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ اس نے کرب سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ کیا شاہ نواز کو اس کے باپ نے قتل کیا ہے؟ وہ تیزی سے پوچھنے لگا۔ اس نے سر ہلایا، آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ تو میں اس کے سسکنے پر اور تڑپنے کی آوازیں وہ آج بھی تصور کر سکتا تھا۔ اس کے پاس تمہاری پن تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پن پکڑی پن کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے تمہیں لکھے خطوط نے اسے اپنے ماضی کی معاموں کو حل کرنے میں بہت مدد دی۔ اسے پتا تھا تمہارا اور اس کا ملنا عالم رویا میں جینے جیسا تھا، مگر وہ زندگی کی تمام تر تلخیوں کے باوجود عالم رویا میں جیتا تھا۔ حاجہ نے خود کو اس کے سامنے لان میں کھڑا دیکھا۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اس امید سے کہ تم سب جانتے بوجھتے میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گی، کسی تخیل پر مبنی کہانی کی طرح۔ اختتام پر مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ اتنے سال تمہارا انتظار کیا، یہ جانتے کہ تم ایک کامیاب اور خود مختار عورت بننے کے باوجود واپس ملک آؤ گی، ایسے جیسے تم میرے لیے ہی آؤ گی، میری تمام تر خامیوں کے بعد مجھے اپناؤ گی۔ اس نے سب کیا لی، گردن کی رگیں پھولی۔ اتنے سال سے میں تمہیں یاد کرتا رہا، ایسے جیسے ایک دن تم میری ہو جاؤ گی، ایسے جیسے ہمارے درمیان کی عداوت کو تم نظر انداز کر دو گی۔ تم سے شادی بھی کر لی، اس آس میں کہ ایسے میں ایک دن سب چھوڑ دوں گا۔ اتنے سال میں اسلم سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرتا رہا، بیک وقت میں تمہارا انتظار کرتے ہوئے، ایسے جیسے میری ساری دعائیں پوری ہو جائے گی۔ میں نے تمہیں استعمال کیا یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن تم سب جان جاؤ گی اور مجھے معاف کر دو گی، ایسے جیسے تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، وہ کسکنے لگی۔ کیسے محبت نہ کرتا کوئی اس سے، جو بن مانگی بے لوث محبت کیا کرتا تھا۔ وہ عداوت اور قربانیوں کا دروازہ پار کر چکے تھے، وقت کے کانٹوں سے گزر چکے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنے اصول توڑ چکے تھے۔ وہ اس تلخ زندگی میں رہتے ہوئے عالم رویا کی زندگی کو تصور کر چکے تھے۔ کہیں صحیح کتنی صحیح، تھوڑی صحیح، کچھ تو صحیح۔ وہ لان میں کھڑی اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کہیں دل سے کہہ رہی تھی، یا ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یا ایک ساتھ ڈگمگائیں گے، زندگی چاہے کیسے بھی دن دکھائے ہم ساتھ رہیں گے، مخاصمت کے خون کو جانتے بوجھتے، کیونکہ ہمارا رشتہ غیر مشروط ہے۔ آپریشن تھیٹر میں مشینوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، غشی کے عالم میں اس کی سانس لینے کی آواز ڈاکٹر واضح طور پر سن رہے تھے۔ وہ عالم رویا میں شاہ نواز کے ساتھ کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہ طلائی رنگ کا شاہانہ طرز میں بنا ہوا گھر تھا۔ وہ دم بخود اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، اس نے اس سے پوچھا، شاہ نواز یہ آپ کا گھر ہے؟ دیکھ کر ہی لگتا ہے، کافی پیسوں کا ہے۔ اس نے سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، ہاں یہ میرا گھر ہے، لیکن میرے اعمال کا گھر ہے۔ اس نے یہ سنتے بات تبدیل کی، ہانی کہاں ہے؟ وہ ہانی کا پوچھنے لگا تو اس نے اس کا شانہ دھبکا، آ جائے گی۔ اس کے شانے پر بازو پھیلائے چلنے لگا۔ اس نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر گھر کی ڈیکور کو دیکھا۔ گھر کی چھت گول گھومتے ہوئے کھلی اور آسمان سے چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیے۔ یہ کون سا جہاں ہے؟ شاہ نواز اس سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے اسے دیکھا۔ اسے دوڑتا ہوا سفید خرگوش دکھائی دیا۔ اوہ! اس نے نگاہ پھیری تو وہ غائب ہو گیا۔ میں سفید خرگوش کے پیچھے آیا تھا، وہ ہنس کر پوچھنے لگا۔ سفید خرگوش؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں ہاں سفید خرگوش۔ شاہ نواز آگے بڑھا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاز تم اب بچے تو نہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں دیکھتے ہوئے کہا، بہت وقت گزر چکا ہے۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے کر آنے لگا۔ زمین پر ٹاٹ نما دسترخوان تھا، وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔
وہ بیٹھنے لگے۔ شاذ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ شاذ نے تمہید باندھی، موت سب بدل دیتی ہے، وقت کچھ نہیں بدلتا۔ میں اب بھی آپ کی آواز کو یاد کرتا ہوں، آپ کی حکمت بھری باتوں کو یاد کرتا ہوں، آپ کی کہانیوں کو سنتا ہوں، آپ کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس لیے وقت کچھ نہیں بدلتا۔ میں آپ کو آج بھی اتنا ہی یاد کرتا ہوں جتنا تب کرتا تھا جب آپ فوت ہو گئے تھے۔ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، میں آج بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، اور میں بس آپ کو یاد کرتا ہوں۔ کمرے سے روشنی نکلی۔ اس نے دوسرے کمرے کی جانب دیکھا۔ اسے کوئی موم کی پتلی باہر آتی ہوئی دکھی۔ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، ہانی۔ اس نے گود میں ایک شیر خوار بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ خاتون بے حد خوبصورت تھی۔ وہ جذباتی ہو کر اٹھنے لگا۔ ہانی، آپ جلی ہوئی نہیں ہے، آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب دوڑتا ہوا آیا۔ وہ عورت اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو آگ نے چھوا تھا، آپ کو؟ وہ بوکھلائے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ بے ایک وقت میں رو بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ اس نے اس سے لیا۔ یہ کتنا چھوٹا ہے۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ وہ خاندان آج مکمل تھا۔ کیا میں اب آپ سب کے ساتھ یہاں رہ سکتا ہوں؟ اس نے فی الفور ان سے پوچھا تھا۔ شاہ نواز نے پوچھا، اور تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندگی گزارنا مشکل ہو تو بہتر ہے کہ مردوں کی طرح جان دے دیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں۔ یہ سچ میں عالم رویا ہے، عالم رویا۔ بہت خوبصورت کہانی، بہت خوبصورت جذبات، بہت ہی خوبصورت احساسات اس کہانی کے روپ میں لفظوں میں تراشے گئے ہیں۔ مجھے یہ ناول پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، ایون یہ جتنی بھی بڑی اور بنے۔ آئی ایم سو ہیپی ٹو ریڈ دس ناول۔ تو میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔